प्यारा कुरान हमारा आँखों का तारा, दुनिया में आखिरत में अपना सहारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हम अपने प्रोग्राम बच्चे और कुरान में एक नए मौजू के साथ हाजिर हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ मुबल्लिग दावत इस्लामी राशिद भाई मौजूद होते हैं, जो हमें हमारे मौजू के हवाले से बहुत ही प्यारी प्यारी बातें बताते हैं। और आज का हमारा मौजू है मुसलमान का भाई है। जी तो आइए चलते हैं राशिद भाई की जानिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप राशिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। और आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? तो प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको एक बड़ी प्यारी दुरूद पाक की फजीलत सुनाता हूँ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक की खातिर आपस में मोहब्बत रखने वाले जब आपस में मिलें और मुसाफहा करें यानी हाथ मिलाएं और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें तो उन दोनों के जुदा होने से पहले दोनों के अगले और पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट में, जिसमें हम सुनते हैं तिलावत कुरान पाक। जी कारी साहब तशरीफ लाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप हिलाल भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। मैं अल्लाह के करम से ठीक हूँ। आज आप कहाँ से तिलावत करेंगे? आज मैं सूरतुन नबा की तिलावत करूँगा। जी माशा अल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत ही अदब एहतराम से हमने बैठना है और कान लगाकर तिलावत कुरान पाक सुननी है, क्योंकि तिलावत कुरान पाक जहाँ पे होती है वहाँ अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमतों का नुज़ूल होता है, और अगर हम एहतराम से बैठेंगे तो हमें इसकी बरकतें भी मिलेंगी। जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून ثم كلا سيعلمون بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا
والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ہلال بھائی، آپ نے پیاری تلاوت فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ جی تشریف رکھیے۔ پیارے پیارے بچوں، آج جو راشد بھائی بتائیں گے وہ آپ نے غور سے سننا ہے، کیونکہ پروگرام کے آخر میں آپ سے انشاءاللہ کچھ سوالات کروں گا، تو آپ نے دینے ہیں نا جوابات؟ تو راشد بھائی، آج ہمارا جو موضوع ہے مسلمان کا بھائی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ قرآن پاک ہمارا اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے، معلوماتی موضوع بھی ہے، اور ہمارے اعمال کی اصلاح والا موضوع ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا بھائی ہے۔ آپ نے یہ جو جملہ کہا، قرآن پاک میں بھی اسی بات کو بیان کیا گیا، انما المؤمنون اخوہ، صرف مسلمان بھائی ہیں، مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا ایک جو رشتہ بنایا ہے مسلمانوں کا، وہ رشتہ کیا ہے، وہ تعلق کیا ہے؟ وہ تعلق ہے اسلام کا، ایمان کا۔ مسلمان کا بھائی ہے، چاہے کوئی گورا مسلمان ہو، کوئی کالا ہو، کوئی لمبا ہو، کوئی چھوٹے قد والا ہو، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ سب مسلمانوں کا آپس میں ایک تعلق ایسا ہے کہ یہ بھائی کی طرح ہے۔ جس طرح بھائیوں کا آپس میں پیار ہوتا ہے، بھائیوں میں ایک احترام کا رشتہ ہوتا ہے، اسی طرح بڑا مسلمان وہ چھوٹے پر شفقت کرے، جس طرح چھوٹا بھائی بڑے کا ادب کرتا ہے، اسی طرح جو چھوٹا ہے وہ بڑے کا ادب کرے۔ جس طرح آپس میں بھائیوں کی محبت ہوتی ہے کہ ایک تکلیف میں ہو تو دوسرا بھائی اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، وہ پریشان ہو تو اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اگر وہ بیمار ہو تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہے، اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ آپس میں جو بھائیوں کا ایک ریلیشن ہوتا ہے، جو آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے، تو اسی طرح مسلمانوں کا بھی آپس میں ایک تعلق ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر جتنے بھی رہنے والے مسلمان ہیں سب کا ایک رشتہ قرآن میں بیان کیا، وہ کیا ہے؟ اخوت کا، بھائی چارگی کا، محبت کا، پیار کا، احترام کا۔ یہ ایک رشتہ جو ہے مسلمان کا اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، صرف مسلمان بھائی ہیں۔ مسلمان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مقام پر قرآن پاک میں انہیں خطاب کیا، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والوں کو خاص طور پر اللہ پاک نے کچھ احکامات دیے کہ آپ کو زندگی ایسے گزارنی ہے، آپ نے زندگی میں یہ کام کرنے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں قرآن پاک میں کئی مقام پر ہے۔ کہیں اللہ پاک نے ایمان والوں کو آپس میں مختلف احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ بہرحال یہ جو آیت ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 10، اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھا، انما المؤمنون اخوہ، کہ صرف مسلمان یہ بھائی ہیں۔ اس آیت کا اگلا حصہ کیا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کروا دو، یعنی آپس میں اگر ان میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، کوئی آپس میں ان کی لڑائی ہو جائے، نا اتفاقی ہو جائے، تو فرمایا اپنے مسلمان بھائیوں میں، جو دو مسلمان بھائی ہیں جس میں جھگڑا ہو گیا، ان کی آپس میں
सुलह करवा दो। और फरमाया वत्तकुल्लाह, और अल्लाह पाक से डरो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहमत हो। तो ये मुसलमानों को अल्लाह पाक ने इस आयत करीमा में चंद बातें इरशाद फरमाई। पहली बात, एक इरशाद फरमाई गई कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। अगला काम क्या हुक्म हुआ कि अगर आपस में इनका झगड़ा हो जाए तो इनकी आपस में सुलह करवा दो और अल्लाह पाक से डरते रहो। देखिए प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कई आयात ऐसी हैं जिसमें फरमाया अल्लाह पाक से डरो। तो बहसीयत मुसलमान हमारा ये एक नज़रिया है, ये एक यकीन है, अकीदा है कि अल्लाह पाक हर जगह हमें देख रहा है। हम तन्हाई में हों या लोगों के सामने हों, अपने कमरे में हों, स्कूल में हों, मदरसे में हों, जहाँ भी हों, अल्लाह पाक हमें देख रहा है। हम दिल में जो सोचते हैं अल्लाह पाक उसको भी जानता है। तो जब हमें ये पता है कि अल्लाह पाक देखता है, अल्लाह पाक सब कुछ जानता है, वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, वो सीने की छुपी हुई बातों को जानता है, तो हम सबको चाहिए कि फिर किसी पर जुल्म ना करें, तन्हाई में गुनाह ना करें, लोगों के सामने भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे नफ़रतें पैदा हों, जिससे झगड़े हों, जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे। और हमें ये भी एक तसव्वुर में रखनी चाहिए बात कि अगर हमने कोई गलत काम किया तो क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में हमें पेश होना पड़ेगा और वहाँ हमें जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों, हम सब को चाहिए कि एहतराम का रिश्ता रखें। बड़ा हो और आप छोटे हैं तो उसका अदब करें, अगर आप बड़े हैं, कोई छोटा बच्चा है तो उस पर शफ़क़त करें। ऐसा ना हो कि आप बड़े होकर समझें कि बस मैं बड़ा हूँ तो छोटे को तंग करना शुरू कर दूँ, आपके मैं तो बड़ा भाई हूँ, और अपने छोटे भाई को मारना शुरू कर दें आप, तो ये अल्लाह पाक इससे नाराज़ होता है और ये अच्छी बात नहीं है। जी राशिद भाई, जैसा कि आपने बताया कि जो बड़े हैं वो छोटों पर शफ़क़त करें और जो छोटे हैं वो बड़ों का अदब करें, एहतराम करें, मुसलमान का ख्याल करें। अच्छा राशिद भाई, जो कोई मुसलमान परेशान हो, कोई मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई को तकलीफ़ में तो नहीं देख सकता? हाँ, बिल्कुल नहीं देख सकता और देखना भी नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं कि देखिए प्यारे बच्चों, कि जब कोई हमारा भाई तकलीफ़ में होता है और हम उसकी तकलीफ़ को दूर कर देते हैं, अगर कोई परेशान होता है आप उसकी परेशानी को दूर करते हैं। परेशानी दूर कैसे होगी? आप अच्छी बातें करके भी परेशानी दूर कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, उसके सामने मुस्कुरा कर, उसकी हौसला अफजाई करके, उसको अच्छा मशवरा देकर आप उसकी परेशानी को दूर कर सकते हैं। कोई अगर जैसे कि टेंशन वगैरह में हो तो उसको कोई चुटकुला सुना सकते हैं, कोई जोक वगैरह? देखें, जोक ऐसा ना हो कि झूठी बातें ना हो, उसमें अच्छी अच्छी बातें सुना सकते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्यारी प्यारी बातें हैं वो ऐसी हैं, मुस्कुराहट वाली, आप वो सुना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब आप किसी की तकलीफ़ को दूर करते हैं, आप किसी को तकलीफ़ नहीं देते, तो इस पर अल्लाह पाक खुश होता है और इनाम कितना ज़्यादा अल्लाह पाक अता फरमाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हैं और हज़रत उमर फ़ारूक के बेटे हैं। आप रिवायत करते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। फरमाया कि वो ना तो उस पर जुल्म करे, ना उसको रुसवा करे, जलील ना करे। और फरमाया जो शख्स अपने भाई की, अपने मुसलमान भाई की ज़रूरत पूरी करने में मशगूल रहता है, मसरूफ़ रहता है, अल्लाह तबारक व ताला उसकी ज़रूरत को पूरा फरमाता है। और फरमाया जो मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान भाई की मुसीबत को दूर करता है तो अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसकी मुसीबतों में से कोई मुसीबत दूर फरमाएगा। और फरमाया जो किसी मुसलमान का पर्दा रखता है, उसके ऐब को, उसकी बुराई को, उसकी गलती को छुपा लेता है, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसका पर्दा रखेगा। प्यारे बच्चों, इससे पता ये चला कि अगर हमारे सामने किसी की कोई बुराई ज़ाहिर हो जाए तो हम उसकी बुराई को छुपाएं, ज़ाहिर ना करें, दूसरों के सामने आम ना करें। जब उसकी इज़्ज़त हम बचाएंगे, अल्लाह पाक क़यामत की रुसवाई से बचाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, क़यामत का दिन जो सूरज 1 मील पर रहकर आग बरसा रहा होगा, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही होगी, ज़मीन तांबे की तरह हो जाएगी और उस वक्त हम परेशान लोग होंगे, डर रहे होंगे हमारा बनेगा क्या, और हमारा जो नामा आमाल है दुनिया में जो हम कर रहे हैं ये सारा हमें वहाँ पढ़कर सुनाना होगा। इतनी परेशानी, टेंशन हो रही होगी। अगर दुनिया के अंदर हम किसी की तकलीफ़ दूर करते हैं, किसी की ज़रूरत पूरी करते हैं, तो अल्लाह पाक क़यामत की उस
مشکل گھڑی میں اللہ ہماری مدد فرمائے گا اور ہماری مصیبتوں کو انشاءاللہ آسان فرمائے گا۔ اسی طرح پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ فرمایا لا یظلمہ، مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا۔ فرمایا ولا یخذلہ، اور نہ ہی اس کو ذلیل کرتا ہے، اس کو رسوا نہیں کرتا، اس کو بے عزت نہیں کرتا۔ اور فرمایا ولا یحقرہ، اور اس کو حقیر بھی نہیں جانتا، کمتر نہیں جانتا، میں بڑا ہوں، میں زیادہ اچھا ہوں، میں زیادہ مالدار ہوں، میرے پاس طاقت زیادہ ہے، تم تو ایسے ہی ہو، نہیں۔ مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر نہیں جانتا، کمتر نہیں سمجھتا۔ اور ارشاد فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، فرمایا بندے کے بدبخت ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، کمتر سمجھے۔ تو اس لیے پیارے بچوں، ہمیں عاجزی اختیار کرنی ہے، ہمیں تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، بڑا پن اپنے اندر نہیں کرنا، اور دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم عاجزی کریں گے، اللہ پاک ہمیں اس عاجزی کی برکت سے، انکساری کی برکت سے بلندی عطا فرمائے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ عاجزی کریں، کسی کو بھی تنگ نہ کریں، کسی کی عزت خراب نہ کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری آپس میں محبتیں قائم ہوں گی، محبتیں قائم ہوں گی تو انشاءاللہ دل سے دعا نکلے گی۔ جب مسلمان آپس میں محبت کے ساتھ رہیں گے، ان پر اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی، اور انشاءاللہ اس سے جنت میں داخلہ بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ راشد بھائی، جو ابھی آپ نے گفتگو کی، تو اس سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی مسلمان بھائی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اور اس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ اگر وہ تکلیف میں ہو تو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، تو کیا کہیں گے؟ اس کے درد کو محسوس کرنا چاہیے، درد کو محسوس کرنا چاہیے۔ بیٹا اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی، ایگزامپل کے طور پر ایک چیز بیان فرمائی۔ فرمایا کہ سارے مسلمان جو ہے نا، سارے مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں، جیسے ہمارا جسم ہے نا، تو اس میں ہمیں یہ سکھانا مقصود ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ تمہارا آپس میں تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ایک مسلمان تمہارا بھائی تکلیف میں ہے تو تمہیں بھی تکلیف محسوس ہونی چاہیے، وہ پریشان ہے تمہیں بھی پریشان ہونا چاہیے، اس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ اب اس میں یہ آپ نہ دیکھیں کہ یہ سامنے والا غریب ہے تو میں اس کی ہیلپ نہیں کروں گا، اگر کوئی امیر ہے پیسے والا ہے تو اس کی ہیلپ کروں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ سب مسلمان جو ہیں ان کا ایک آپس میں احترام کا، محبت کا ایک تعلق ہونا چاہیے کہ چھوٹا بڑا امیر غریب، ٹھیک ہے اللہ پاک نے ہر ایک کو الگ الگ نعمت دی ہے، ہر ایک کو الگ الگ مقام پر رکھا ہے، وہ اس کی شان بے نیازی ہے، وہ جس طرح چاہے عطا فرمائے، لیکن ہم بندے ہیں، ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم مالدار ہیں ہمیں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر ہم غریب ہیں ہمارے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں تب بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ جانے کب اللہ پاک ہماری قسمت بدل دے۔ تو اللہ پاک کے ہاں عزت والا کون ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ بہرحال اللہ پاک نے جو قرآن پاک میں بیان کیا نا عزت والا کون ہے، اللہ پاک کے ہاں عزت والا اور اللہ پاک کے ہاں جس کا مقام زیادہ ہے یہ پتہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ پاک کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، جو پرہیزگار ہے، جو نیک انسان ہے، خوف خدا رکھنے والا ہے، جس کے دل میں عشق رسول ہے، جو نمازی ہے۔ جتنا نیک ہوگا وہ اللہ پاک کے زیادہ قریب ہوگا۔ تو یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ آپ کہیں جی مالدار زیادہ کوئی پتہ نہیں اللہ پاک کے قریب ہے، غریب قریب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بعض غریب ہوتے ہیں اللہ پاک کے بڑے قریب ہوتے ہیں۔ قریب ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، اللہ کی رحمت ان پر ہوتی رہتی ہے، نفلی نماز پڑھتے نفل نماز جیسے پڑھتے رہتے ہیں، اور روزے بھی رکھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، ماشاءاللہ بعض روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا راشد بھائی، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے ابو کسی حادثے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے انتقال ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتے ہیں، تو بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو بولتے ہیں نہیں ہم اس سے نہیں دوستی کریں گے، ہم اس سے دور رہیں گے، تو ایسا تو نہیں کرنا چاہیے نا؟ نہیں بالکل ایسا بیٹا نہیں کرنا چاہیے۔ جس کے ابو جیسے بچپن میں فوت ہو جائے نا
کوئی جیسے بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے 5-7 سال، جیسے اس بچے کی عمر ہے تو اس کے ابو اگر فوت ہو جائیں تو ایسے بچے کو کہتے ہیں یتیم۔ کیا کہتے ہیں؟ یتیم۔ اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اسلام کا حسن ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ جو یتیم ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کچھ لوگوں کے بارے میں بیان کیا کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا تھا یتیموں کے بارے میں، تو اس پر اللہ پاک نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا میں وہی بیان کرتا ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، کل اے محبوب تم فرماؤ اصلاح لہم خیر، کہ ان کا بھلا کرنا یہ بہتر ہے۔ تو یتیموں کا بھلا کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بہتر ہے۔ تو اس لیے پیارے بچوں ہمیں اس وجہ سے کسی سے دوستی ختم نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے ابو نہیں ہیں، یہ غریب ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنے زبان سے، ہاتھ سے اور جسم کے جو بھی اعضاء ہیں ان سے کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، اور مسلمان بھائیوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اور جو چیز اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے لیے کچھ اور پسند کریں اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے کچھ اور پسند کریں۔ راشد بھائی اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ بیٹا ایسا ہی ہے کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو وہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرنی چاہیے نا۔ اپنے لیے اچھی چیز پسند کی، دوسروں کے لیے آپ نے کہا نہیں یہ مجھے پسند نہیں، یہ آپ لے لو، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ تم جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ پتہ یہ چلا کہ کامل مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے نا، وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ پہلی بات جو بیٹا آپ نے کہا تھا کہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، ایسا ہی ہے بعض اوقات، بلکہ اکثر ہم کسی کو جب تکلیف جیسے پہنچتی ہے نا ہماری طرف سے، وہ ہاتھوں سے ہوتی ہے، یا تو مارتے ہیں اور یا پھر زبان سے تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں، نہ آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ آپ کے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچے، بلکہ راحتیں دیں، آسانیاں دیں۔ کوئی بزرگ ہیں ہاتھ پکڑ کر پار لگا دیں۔ تو اس لیے پیارے بچوں اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھوں سے خاص طور پر ہم نے کسی کو تکلیف نہیں دینی انشاءاللہ عز و جل۔ تو کیا خیال ہے راشد بھائی کہ ہم سارے بچوں کو مل کے رہنا چاہیے اور الگ الگ نہیں ہونا چاہیے، الگ الگ ہو کے نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے نقصان سبھی کو ہوگا، اس طرح ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے؟ کیا مل جل کر رہنا چاہیے، اور اس سے کیا ہوتا ہے اتفاق میں برکت ہوتی ہے، اتفاق میں برکت ہوتی ہے۔ ہمارے اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی ایمان والوں کو یہی بات ارشاد فرمائی، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو، الگ الگ نہ ہو، آپس میں مل جل کر رہو۔ اللہ پاک کی رسی سے کیا مراد ہے؟ اللہ پاک کی رسی سے مراد یہ ہے یا تو دین ہے، علماء نے بیان کیا، یا تو دین اسلام ہے، اور یا پھر قرآن پاک ہے، اور ایک جماعت ہے، یعنی سارے آپس میں مل جل کر رہو۔ اچھا، اسی طرح مزید اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم پر اللہ پاک کی نعمت جو ہوئی ہے اس نعمت کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ پاک کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ پاک نے تم پر کی۔ نعمت کون سی؟ اس کے بارے میں تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اس نعمت سے مراد ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات، یعنی پیارے آقا علیہ السلام کی جو مبارک ذات ہے یہ کیا ہے؟ اللہ پاک کی نعمت ہے۔ اللہ پاک مزید کیا فرماتا ہے اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم دشمن تھے، جب تمہاری آپس میں دشمنیاں تھیں تو فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ پاک نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی،
اور فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس تم اس کے نعمت سے، اس کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپس میں بڑی دشمنیاں ہوا کرتی تھیں، خاص طور پر جو مدینے میں دو قبیلے رہا کرتے تھے، اوس اور خزرج، ان دو قبیلوں کی آپس میں بڑی دشمنی تھی۔ لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے اور آپ نے لوگوں کو اللہ پاک کی طرف دعوت دی، لوگ مسلمان ہوئے، تو پھر یہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، محبتیں ہو گئیں۔ اور اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کی شان بیان فرمائی کہ رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں، ان کی آپس میں بڑی محبت ہے، ایک دوسرے پر بہت زیادہ مہربان ہیں۔ تو پیارے بچوں، پتہ یہ چلا کہ مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی پر مہربان ہوتا ہے، رحم کرتا ہے، تکلیف نہیں پہنچاتا، اس کی تکلیف اسے بھی محسوس ہوتی ہے۔ بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے۔ دیوار ہوتی ہے نا، دیوار کس سے بنتی ہے؟ دیوار اس سے سیمنٹ وغیرہ سے، سیمنٹ بلاک، جو کراچی میں جیسے بلاک چلتے ہیں، پنجاب یا دیگر جگہوں پر اینٹیں ہوتی ہیں نا، اینٹوں سے دیوار بنتی ہے، اور یا پھر بلاک لگاتے ہیں اوپر تو یہ دیوار بنتی ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، اس کا بعض سے مضبوط ہوتا ہے، یعنی ایک حصہ جو ہے دوسرے حصے سے مضبوط ہوگا۔ اب دیکھیں جیسے دیوار ہے نا، ایک بلاک لگا، اس کے اوپر دوسرا لگا، تیسرا، تو یہ مضبوطی آ گئی۔ اس طرح ایک بلاک دوسرے بلاک کو مضبوط کرتا ہے۔ تو اس طرح جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ سے جڑی ہوتی ہے، اسی طرح مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے اپنی انگلیوں کو آپس میں ملا دیا۔ یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں انگلیاں جب آپس میں ملیں گی، اس انداز سے دیکھیں آپ، ایک نیچے پھر اوپر، تو یہ مضبوطی آ گئی، مضبوطی آ جاتی ہے نا۔ تو اس طرح مسلمان جب آپس میں مل جل کر رہتے ہیں تو اس میں مضبوطی آتی ہے۔ غیر مسلم یا جو مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کو جب اس طرح اکٹھا دیکھتے ہیں تو وہ پریشان ہوں گے۔ آپ اس کو بیٹا یوں سمجھیے جیسے ایک دھاگا ہو، ایک دھاگا آپ اس کو ایسے توڑ دیں گے، اگر دو ہوں تھوڑی سی تکلیف ہوگی، 3 4 5، اگر 10 دھاگے اکٹھے ہو جائیں اب اس کو توڑنے کی کوشش کریں، نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ہمارے جو کپڑے ہیں، اب یہ دیکھیں جیسے امامہ ہے نا، یہ امامہ کتنے سارے دھاگوں سے مل کر بنا ہے، اب اس کو ویسے کریں مشکل ہوگی، لیکن اگر صرف ایک دھاگا ہو آپ اس کو توڑیں گے ٹوٹ جائے گا یہ۔ تو اس لیے پیارے بچوں ہم سب کو مل جل کر رہنا چاہیے، اس سے آپ کو فائدہ دنیاوی طور پر بھی ہوتا ہے نا۔ جیسے آپ نے کہا کہ آپ جیسے پریشان ہیں تو آپ کا دوسرا بھائی فوراً آپ کے قریب آئے گا اور آپ کی پریشانی کو دور کرے گا، اور اگر آپ کی آپس میں لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوں گے، دشمنیاں ہوں گی، ایک دوسرے سے نفرت ہوگی، نہیں آپ ملاقات کریں گے ایک دوسرے سے، تو آپ کو نقصان کیا ہوگا؟ آپ پریشان ہوں گے، کوئی آپ کی پریشانی کو دور نہیں کرے گا، اور آپ سے جو محبت نہیں کرتے وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس لیے پیارے بچوں کو چاہیے کہ مل جل کر رہیں، کہ مل جل کر رہنے میں برکت ہوتی ہے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں کسی مسلمان بھائی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس کو برے الفاظ سے یاد بھی نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی کسی کا مذاق اڑانا چاہیے۔ جیسے کہ کوئی کالا ہے تو یہ تو کالا ہے بھائی، ہم اس سے دوستی نہیں کریں گے، اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ کوئی لمبا ہے تو نہیں بھائی یہ تو بہت لمبا ہے۔ کوئی چھوٹا ہے، نہیں یار یہ تو ٹگڑوں ہے، ایسے چھوٹے قد والا ہے تو اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ یوں کیا فرمائیں گے راشد بھائی اس بارے میں؟ واقعی ایسا ہے کہ مسلمان کا آپس میں ایک جو تعلق ہے، میں نے شروع میں بھی کہا تھا، ریلیشن شپ جو ہے نا، وہ ہے اسلام کی وجہ سے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے مسلمان ہے بس ٹھیک ہے، اگر نیک ہے تو پھر تو سونے پہ سہاگا، ہمیں زیادہ اس سے محبت ہونی چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہماری تربیت یہ فرمائی ہے کہ اگر کوئی کسی پر ظلم کرے، کسی کو تنگ کرے، تو فرمایا اس ظلم کرنے والے کو بھی روکو، اور جو مظلوم ہے اس کی بھی مدد کرو۔ حدیث پاک یہ ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو اس پر ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو میں اس کی مظلومیت میں کروں گا، کہ جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کی مدد تو میں کروں گا کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں اور جو ظلم کر رہا ہے اس کو روکوں، تو ظالم کی مدد کیسے کروں گا؟
تو اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو اس کے ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد کرنا ہے۔ آپ ظالم کا ہاتھ پکڑتے ہو، اس کو پیار سے سمجھاتے ہو کہ بھائی کیوں اس کو مار رہے ہو، کیوں اس پر ظلم کر رہے ہو، کیوں اس کو تنگ کر رہے ہو، تو یہ اس پر مدد ہے، کیونکہ آپ اس کو جب روکیں گے، اسے گناہ کرنے سے روک لیا تو انشاءاللہ وہ آپ کا شکر گزار بھی ہوگا۔ قیامت والے دن جب دیکھے گا، اس کا اجر دیکھے گا تو آپ کا شکر ادا بھی کرے گا، اور اس کا جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر بھی وہ آپ کا شکریہ ادا کرے گا کہ یار اچھا کیا آپ نے مجھے روک لیا، آپ نے روک لیا ورنہ میں زیادہ نقصان کر دیتا۔ کیونکہ بعض اوقات آدمی جب غصے میں ہوتا ہے نا تو اس وقت بہت کچھ کر دیتا ہے، بول دیتا ہے، جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پیارے بچوں، آپ نے جیسے اور کہا کہ پنجابی کوئی میمن نہیں بولتا ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچی ہے، تو پیارے بچوں یہ جو زبانیں ہیں نا آپس میں ہم بولتے ہیں یہ ہے پہچان، یہ قبیلے ہیں، یہ پہچان کے لیے ہیں۔ باقی ہم سارے کے سارے کس کی اولاد ہیں؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی۔ اللہ پاک نے ہم سب کو جو پیدا کیا تو سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، آدمی ہیں، انسان ہیں، یہ ہیں ہماری پہچانیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا، لتعارفوا، کس لیے؟ تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو، تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو۔ اور فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں اللہ پاک کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، جو پرہیزگاری والا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ ہم آپس میں جو زبانیں بولتے ہیں، جو آپس میں ہمارے خاندان ہیں، جو قبیلے ہیں، جو قومیں ہیں، یہ ہے پہچان کے لیے، ہاں ہے پہچان کے لیے ہیں۔ باقی ہم سب کے سب مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو آپس میں اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ جی میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، میں امیر ہوں یہ غریب ہے، میں گورا ہوں یہ کالا ہے، میں کالا ہوں یہ گورا، اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کسی بھی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے فضیلت کا معیار اللہ پاک کے نزدیک، مرتبے اور مقام کا معیار کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری، نیکی، بھلائی، احسان، اچھائی، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ پاک کے نزدیک انسان کا مرتبہ اور عزت زیادہ کرتی ہیں۔ راشد بھائی، جیسے مدرسے میں کسی کو وہ سبق یاد نہ ہوا اور ہمیں وہ سبق سمجھ میں آ چکا تھا، تو ہم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہوئے کیا اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ سبق کیوں ہے؟ بالکل سمجھانا چاہیے، سمجھا کہہ سکتے ہیں بیٹا، جب آپ کو آ گئی چیز، ایک سبق سمجھ آ گیا تو آپ اس کو سمجھائیں، اس کی ہیلپ ہوگی، اس کے دل سے دعا نکلے گی، وہ شرمندگی سے بچے گا، آپ اس کی مدد کریں گے، اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا۔ آپ کو تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے آپ کو اچھا ذہن دیا ہے، اللہ پاک نے آپ کو علم دیا ہے، اور علم آپ کو پتہ ہے بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ علم کی بات آگے بیان کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ علم پھیلے گا اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ راشد بھائی، ایک مسلمان کے دوسرے اپنے مسلمان بھائی پر کیا کیا حقوق ہیں؟ بیٹا بہت سارے حقوق ہیں۔ کچھ حقوق تو وہ ہوتے ہیں جو ہمارے ماں باپ کے ہم پر ہوتے ہیں، کچھ ہمارے دوستوں کے، ان کے جو ہم سے قریب رہتے ہیں، کچھ پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں، اور نارمل جیسے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق کیا ہے، اس بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، کسی حدیث میں 5 بھی ہے، کسی میں اور کم و بیش بھی ہیں۔ تو ایک حق تو یہ ہے، فرمایا جب آپس میں ملو تو سلام کرو، پہلا حق کیا ہے؟ سلام کرنا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ، مزاج پرسی کے لیے جاؤ کہ بھائی خیریت ہے، بیمار ہو گئے ہو، اللہ پاک آپ کو صحت دے، شفا دے۔ اور تیسرا حق یہ ہے اگر اس کا انتقال ہو جائے، وہ فوت ہو جائے، تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرو، ٹھیک ہے نا؟ اور چوتھا حق یہ ہے اگر اسے چھینک آئے تو اس کی چھینک کا جواب دو، جیسے چھینک آئی تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ تو اس کا جواب کیسے دینا ہے؟ یرحمک اللہ، چھینک کا جواب دو۔
اور پانچواں حق یہ ہے اگر وہ تمہیں دعوت دے، اپنی دعوت میں بلائے، جیسے دعوت ولیمہ ہے، شادی کی دعوت ہے، تو اس میں بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ پڑوسی ہیں جیسے، تو پڑوسی کے ساتھ، پڑوسی کو تکلیف نہ دو، اگر اس کو کوئی پریشانی ہو تو پریشانی کو دور کر دو۔ تو اس طرح بڑوں کے حقوق ہیں، تو آپ بچوں کے بارے میں بھی اسی طرح چیزیں ہیں کہ آپ کا جیسے کوئی دوسرا بھائی ہے، کوئی دوست ہے، آپ کا کلاس فیلو ہے، پریشانی میں مبتلا ہو، سبق یاد نہیں ہوتا، سبق یاد کروا دیں، کبھی وہ کتاب نہیں لے کر آیا، کتاب اپنے ساتھ کتاب میں اسے پڑھوا لیں، ساتھ بٹھا لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر وہ رو رہا ہو، حوصلہ افزائی کر دیں، کچھ سمجھا دیں اس کو کیوں پریشان ہے، چپ کروا دیں، ہو سکتا ہے کچھ پریشانی ہوتی ہے بعض اوقات، تو پریشانی کو جو آپ دور کر سکتے ہیں دور کریں، اس سے انشاءاللہ اس کی دعائیں بھی ملیں گی، اللہ پاک بھی راضی ہوگا۔ راشد بھائی، یہ جو آپ نے حقوق بتائے، میں نیت کرتا ہوں کہ میں بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ بھی نیت کر لیجئے کہ ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کوئی راستے میں تکلیف دہ چیز ہے مسلمان بھائی کو، جیسے کہ کوئی کانٹا ہے تو مسلمان بھائی کے پیر میں چبھ جائے گا، تو اس لیے آپ اس وجہ سے کانٹا ہٹا دیں، تو یہ بھی بڑے ثواب کی بات ہے۔ اچھا راشد بھائی، اگر کوئی گالی دے تو ہمیں پلٹ کر گالی نہیں دینی چاہیے، اگر کوئی ہمیں ستائے تو کیا ہم اس کو ستا سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں ستانا چاہیے، کہ دیکھیں اگر کوئی آپ کو ستائے، تنگ کرے، تو وہ ایک غلط کام کر رہا ہے، اگر آپ بھی وہی کام کرو گے تو آپ میں اور اس میں فرق کیا رہا پھر؟ اچھا میں آپ کو بڑی ایک مزے کی بات بتاؤں، دیکھیے جب ہم آپس میں ملتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں۔ کیسے سلام کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا معنی آتا ہے آپ کو؟ کبھی غور کیا کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو، تم پر رحمت ہو اور برکت بھی ہو۔ اور برکت ہو۔ تو آپ دیکھیں سلام کر کے اپنے مسلمان بھائی کو دعا دے رہے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کو دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں اور پھر اسی کو تنگ کرنا، یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا۔ اسی طرح پیارے بچوں، اگر راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز نظر آئے اسے ہٹا دینا چاہیے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک شخص کو گھومتے ہوئے دیکھا، جدھر چاہتا نکل جاتا ہے، کیونکہ اس شخص نے دنیا میں ایک درخت کو راستے سے کاٹ دیا تھا، جو درخت لوگوں کو تکلیف دیتا تھا۔ نیت اچھی تھی کہ اس درخت کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، راستے میں درخت ہے تو اس نے جب ہٹا دیا، کاٹ دیا، اللہ پاک نے اسے انعام کیا دیا؟ جنت اسے نصیب کی، اور جنت میں جہاں چاہتا ہے وہ سیر کرنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے مطلب راشد بھائی، جنت تو اتنی پیاری ہے، اتنی حسین ہے، جہاں پہ بھی چاہے نکل جائے وہ۔ جہاں بھی چاہے نکل جائے، اللہ پاک کی رحمت ہے، اللہ جس کو جیسے نواز دے، اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ کریم اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے۔ آمین۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ راشد بھائی، آج تو آپ نے بڑی پیاری پیاری باتیں بتائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے اور ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آخر میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ آج جو ہمارا موضوع تھا اس کے حوالے سے ایک امیر اہل سنت کا رسالہ ہے احترام مسلم، تو اگر آپ اسے پڑھیں گے تو اس حوالے سے مزید انفارمیشن آپ کو حاصل ہوگی، بہت ساری معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ اور ایک اور رسالہ ہے ظلم کا انجام، اگر اسے پڑھیں گے تو بندوں کے حقوق کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا اور خوف خدا بھی آپ کے دل میں اور بڑھے گا۔ پیارے پیارے بچوں، آخر میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا، آپ لوگ ریڈی ہیں جوابات دینے کے لیے؟ پہلا سوال تو بہت ہی آسان ہے، اگر آپ آج توجہ سے بیٹھے ہوں گے تو فوراً ہی آپ کو جواب معلوم ہو جائے گا۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع کیا تھا؟ جی آپ۔ آج کا ہمارا موضوع مسلمان کا بھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سوال نمبر 2، جب ہم مسلمان آپس میں ملیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب مسلمان آپس میں ملیں تو ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ جی، آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ حدیث پاک میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مومن کی مثال بتائی ہے، وہ مثال کیا ہے؟ جی عبد الرحمن بھائی آپ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے۔ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ سوال نمبر 4، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں؟ کوئی 2-3 بتا دیں۔ جی آپ احمد بھائی۔
اگر کسی مسلمان سے ملے تو سلام کرے اور اگر وہ دعوت دے تو دعوت قبول کرے۔ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آخر میں آپ کو سوشل میڈیا کا لنک دیتا چلوں کہ جیسا کہ ہمارا پروگرام ہے بچے اور قرآن، بچوں کی شام، آئیں قرآن سیکھیں، اولاد کی تربیت، اور بھی کئی سارے کڈس چینل پہ پروگرام آتے ہیں، تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ۔ پیارے پیارے بچوں، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔ راشد بھائی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنی ساری معلومات فراہم کری اور آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ہوا ختم۔ انشاءاللہ عز و جل ایک اور ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔